अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबां। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबां की एपिसोड 9। सिर्फ चंद माह की बात है, बस तुम मेरे पास होगी मेरी दस्तरस में। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा और तुम तहरीम हुमायूं हो जाओगे। कितना खुश नसीब वो लम्हा होगा जब तुम मेरे संग कदम से कदम मिलाकर चलोगी। बस जल्दी से ये चंद माह गुजरे तो मैं तुम्हें दुनिया के सर्द गरम से बचा के अपने वजूद में पनाह दे दूँ। हमेशा की तरह तहरीम की तस्वीर अपने मोबाइल में देखते हुए हुमायूं उससे बातें कर रहा था। तहरीम को पाने की खुशी इतनी थी कि वो अपने देखे जाने वाले ख्वाब भी फरामोश कर चुका था। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं और अक्सर ख्वाब बस सिर्फ परेशान ही करते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो भी यही सोच कर मुतमईन था कि तहरीम बस उसकी है जिसको उसने उस वक्त चाहा जब उसकी मंगनी भी नहीं हुई थी। उसने इशारों ही इशारों में एजाज साहब को अपनी पसंद से आगाह कर दिया था, जिस पर उन्होंने किसी भी कुछ जाहिर ना करते हुए तहरीम को उसके लिए मांग लिया था। मंगनी हो जाने पे वो बेहद सरशार था। उसने कभी तहरीम से अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि कच्चे बंधन में बंध कर वो अपने एहसासात उस पर अया करे। उसको यकीन था जब अल्लाह ने उसका साथ लिख दिया है तो वो ज़रूर उसकी होगी और उसको ही मिलेगी, उसकी महरम बन के। और अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन क्या वो वाकई उसकी होने वाली थी या तकदीर में उन दोनों के दरमियान जुदाई लिख दी थी? साइम यार, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुझे पता है उसको भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। यार मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। उसने मुझसे कहा है अपने घर वालों को भेज दो रिश्ता लेकर। माहिर ने तहरीम से बात करने के बाद साइम को झट से ये खुशखबरी सुनाई थी। वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब जल्दी से अंकल आंटी को भेज दे उसके घर। वो उसकी खुशी में खुश होते हुए बोला, हाँ जल्दी बात करता हूँ घर में। माहिर ने तायद की। कुछ देर और मज़ीद इधर उधर की बातों के बाद माहिर ने फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल बेहद सरशार था। फ्लर्ट को अपनी ज़िंदगी से दूर करके उसने मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे को महसूस किया था। अपनी आंखें बंद करके वो धीरे से मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त था तो वसीम साहब भी ऑफिस से आने वाले थे। वो उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। बस जैसे ही वो आ जाते वो अपने माँ बाप से बात करने का इरादा रखता था। वसीम साहब के ऑफिस से आने के बाद शीबा बेगम ने चाय बनवा ली थी तो सब डाइनिंग रूम में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हाँ भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है? वसीम साहब ने चाय पीने के दौरान माहिर से पूछा, जो अपनी बात करने के लिए पढ़ तोल रहा था मगर एकदम उनके सवाल पे चौंका। जी जी डैड, अच्छी चल रही है। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए सीधा हुआ। बस जल्दी से पढ़ाई मुकम्मल करो और बिज़नेस संभालो ताकि हम तुम्हारी भी शादी का सोचें। आज मुझे भाई साहब का फ़ोन आया था, वो काशान के लिए मनाइल का हाथ मांगने आना चाह रहे हैं। वसीम साहब ने चाय का घूंट भरते हुए उससे कहा, फिर शीबा बेगम की तरफ मुतवज्जह होकर बताने लगे, अच्छा काशान तो वैसे ही बहुत प्यारा बच्चा है, क्यों मनाइल? शीबा बेगम के लहजे में पसंदीदगी वाज़ेह थी। उन्होंने मनाइल की तरफ देख के तायीद चाही। वो हम जैसे आप लोग बेहतर समझें। जवाबन मनाहिल ने कंधे उचकाते हुए उनकी मर्ज़ी पे सर झुकाया। बस तो फिर ठीक है, मैं भाई साहब से कह देता हूँ वो आ जाएं। बेटी की रजामंदी पे वसीम साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा, कह दें। शिबा बेगम ने भी सर को इस बात में जंबीश दी। इस दौरान माहिर खामोश उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मॉम डैड, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उनकी बात मुकम्मल होने के बाद माहिर ने अपना मामला उनके सामने रखा। ख़ानदान से बाहर हम शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, तुम जानते हो, तो फिर भूल जाओ इस बात को। वसीम साहब ने उससे कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की बल्कि डायरेक्ट उसको बावर करवा दिया। मगर मैं सिर्फ तहरीम से शादी करना चाहता हूँ, बस। कुर्सी से खड़े होते उसने हतमी लहजे में कहा, जिसमें मनाहिल चौंक उठी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया माहिर, वो मंगनी शुदा है और तुम फिर उसके बारे में ही बात कर रहे हो। मनाहिल ने उसको गुस्से से लताड़ा। मुझे नहीं पता, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं शादी करूँगा तो बस तहरीम से। माहिर अपनी ज़िद पे कायम था। अगर तुमने कुछ और मज़ीद बकवास की माहिर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी शादी ख़ानदान से बाहर नहीं होगी और अगर तुमने ज़्यादा ज़िद की तो मैं जायदाद से तुम्हें आग कर दूँगा। वसीम साहब चाय की प्याली मेज़ पर रखते सख्त तैश में उठ खड़े हुए। डैड प्लीज़, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।
ان کے سامنے کھڑا وہ بغاوت کر رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ماہر، ایک مڈل کلاس لڑکی کی خاطر تم اپنے باپ کے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ تمہارے لیے ویسے بھی میں فلزا کو پسند کر چکی ہوں اور تمہاری شادی اسی سے ہوگی بس۔ شیبا بیگم بھی غصے میں کرسی سے اٹھ کر بولی، ساتھ ہی اپنی بھانجی کا نام لے کر اس کو آگاہ کیا۔ مام، میں فلزا سے شادی نہیں کروں گا۔ ان کی طرف دیکھ کے اس نے صاف انکار کیا۔ دوستی کی حد تک ٹھیک ہے، مگر مڈل کلاس کو ہم اپنے گھر میں بہو کی حیثیت سے ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ شیبا بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ ماہر اپنی ماں کے انداز پر ان کو دیکھ کے رہ گیا۔ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا بس۔ ایک سخت نظر اپنے ماں باپ پہ ڈال کے اپنی بات پہ زور دے کر کہتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اوہ، تو تحریم صاحبہ میرے بھائی کو جھٹلا کر اب خود محبت کی پنگی بڑھا رہی ہیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ خود کو پاک صاف بناتی ہے۔ ماہر کے اس انکشاف پہ مناہل کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے دانت پیستے ہاتھ کی مٹھی بھیجی۔ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور تمہیں منع کیا تھا نا مڈل کلاس لڑکی سے دوستی مت کرو، مگر تم نے نہیں سنا، اب دیکھ لیا انجام۔ شیبا بیگم وسیم صاحب کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتی ہوئی انگلی اٹھا کر غصے سے مناہل سے مخاطب ہوئیں۔ بے فکر رہو شیبا، کچھ نہیں ہوگا، ابھی جذبات میں آیا ہوا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس کو عقل آئے گی کہ اگر باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا تو خود کمانا پڑے گا۔ صاحبزادے کو ابھی تو پکا پکایا حلوہ مل جاتا ہے نا، اس لیے ضد لگائی ہوئی ہے۔ وسیم صاحب نے شیبا بیگم کو سمجھاتے ہوئے ٹھنڈا کیا۔ مام، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یہ روپ دکھائے گی، اب آپ دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ مناہل نے گردن جھٹکتے ہوئے ماں کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ محترمہ تحریم صاحبہ، اب پتہ چلے گا نبیہ کو کہ تم اصل میں ہو کیا اور بنتی کیا ہو۔ مجھ سے معافی بھی منگوائی تم نے۔ نبیہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنے کا ارادہ کرتی وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ شیبا بیگم سر پکڑے بیٹھ گئی تھیں، جبکہ وسیم صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ ریلیکس ماما، آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تسلی دی، جس پہ وہ سر ہلا گئیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نبیہ تحریم کی شادی کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اکثر ہی وہ لوگ فاطمہ بیگم کے ساتھ بازار چلی جاتی تھیں، چونکہ اب اس کی شادی میں بس 3 ہفتے رہ گئے تھے تو جلدی جلدی سب کام نمٹائے جا رہے تھے۔ اس روز فاطمہ بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو نبیہ نے تحریم کے ساتھ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کا نمبر نکال کے کال ملائی، لیکن اس کا نمبر بزی آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ کال ملائی، جب بھی یہی سننے میں آ رہا تھا، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ جب تو 2-3 بار یہی صورتحال رہی تو وہ سوچ میں پڑ گئی، آخر تحریم کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ تو کبھی اتنی لمبی بات کسی سے کرتی ہی نہیں۔ پھر اب کچھ سوچ کر اس نے ثانیہ بیگم کے نمبر پہ کال ملائی تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل سائڈ میں رکھ دیا۔ بعد میں وہ اپنی خالہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا؟ ماہر نے کمرے میں آ کر تحریم کو کال ملا کر پوچھا۔ ہاں ماہر، مگر کیا ہوا؟ اس نے تائید کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ بس پھر بھاگ چلو میرے ساتھ، ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ ماہر نے مشورہ دیتے ہوئے تحریم کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ کیا کہہ رہے ہو ماہر، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل گئی تھی۔ تحریم، میرے گھر والے نہیں مان رہے، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز مان جاؤ، ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ روحان سے لہجے میں کہتا اس کو اکسانے لگا۔ نہیں ماہر، تم سے محبت اپنی جگہ، مگر میں بھاگ کے شادی نہیں کر سکتی۔ عزت سے رشتہ لے کر آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے نہیں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں باور کرواتے ہوئے نفی کی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر بات کروں گا گھر میں۔ دکھی دل سے وہ اس کی بات پہ راضی ہوا۔ ہاں، میرے لیے میرے ماں باپ کی عزت اتنی بھی بے مول نہیں ہے، اس لیے تم اپنے پیرنٹس کو مناؤ، اگر وہ مان جاتے ہیں تو میں بھی یہاں بات کروں گی پھر۔ اس نے جتاتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو دھکیلتے ہوئے اس کی بات پہ رضامندی دے کر کال کاٹ دی۔ مجھے ہر صورت مام ڈیڈ کو منانا ہوگا، میں تحریم کو نہیں کھو سکتا۔ موبائل ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنا سر تھامے وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کو ہر صورت تحریم کو پانا تھا، مگر اس کے گھر والے، وہ ان کو منا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ خریداری کر کے واپس آتے آتے نبیہ کو رات ہو گئی تھی، جس کے باعث تھکن اسے اعصاب پہ بری طرح حاوی تھی۔ وہ تحریم کو کال کرنا چاہ رہی تھی، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بستر پہ لیٹتے ہی سو گئی۔ فاطمہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ صبح یونیورسٹی آ گئی تھی۔ یار تم کل سے کہاں غائب ہو؟ تمہیں اتنی کالز کی میں نے، مگر تمہارا نمبر مصروف جا رہا تھا، سب خیریت تھی نا؟ بس اور اس گراؤنڈ میں ایک بینچ پہ وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں یار، اس نے تھکن خورا لہجے میں کہا۔ کچھ تو ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔
نبیہ نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس پہ وہ نظر چرا گئی۔ یہ مس تحریم کیا بتائیں گی؟ میں بتاتی ہوں کیا ہوا ان کو۔ اچانک سے منائل ان کے پاس آ کر اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے تیکھے لہجے میں بولی۔ دونوں نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نبیہ کی آنکھوں میں سوال تھے تو تحریم کی آنکھوں میں اضطراب۔ کیا بتاؤ گی؟ نبیہ نے ایک اچڑتی نظر تحریم پہ ڈال کے مناہل کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلے تو خود کو جھٹلایا کہ یہ میرے بھائی کے پیچھے نہیں پڑی، تو چلو مان لیا میں نے، مگر اس سے پوچھو کہ یہ کیوں میرے بھائی سے روز بات کرتی ہے فون پہ منگنی شدہ ہونے کے باوجود، اور کیوں اس سے کہا کہ یہ اس سے محبت کرنے لگی ہے؟ پوچھو اس سے۔ مناہل نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر ہاتھ سے تحریم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اس انکشاف پہ نبیہ کی آنکھیں حیرت سے دوچند ہو گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پھر تحریم پہ الزام لگا رہی ہو؟ نبیہ تیز لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الزام نہیں لگا رہی، سچ کہہ رہی ہوں، پوچھو اس سے۔ اس کی شہ پہ ہی کل میرا بھائی مام اور ڈیڈ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا کہ وہ شادی کرے گا تو بس تحریم سے، کیونکہ یہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ دونوں بازو سینے پہ باندھے وہ تنفر سے بولی۔ نبیہ بے یقینی سے تحریم کی طرف گھومی جو نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے مسل رہی تھی۔ تحریم، مجھے پتہ ہے یہ سچ نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہاری فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، جو لڑکی کتابوں سے محبت کرتی ہے وہ کبھی ان چکروں میں نہیں پڑ سکتی۔ بولو تحریم، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس بار اس کا دل نہ جانے کیوں مناہل کے سچ ہونے کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہ سچ صرف تحریم کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس کا رواں رواں مجسمہ سماعت بن چکا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے مائر سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے نظر جھکائے لب کچلتے ہی جواب دیا۔ نبیہ نے اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کے اوپر سے ہٹائے۔ اور میں نے ہی کہا تھا اس کو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھیج دے میرے گھر، اس نے حلق تر کرتے مزید کہا۔ نبیہ کا منہ تو حیرت سے کھلا ہی رہ گیا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تحریم جیسی کتابوں سے عشق کرنے والی لڑکی کسی نامحرم کی محبت میں بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ دیکھ لیا نبیہ، چلو مائر تو لڑکا ہے اور لڑکے اکثر ایسا کر جاتے ہیں، مگر لڑکیوں کو تو کردار کا پکا ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، پھر اب کیا ہوا؟ منگیتر نے اگر کبھی اظہار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا اظہار محبت کرے گا اور یہ بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی؟ اگر اتنی ہی باکردار ہوتی تو کبھی بھی اس کو جواب نہ دیتی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے وہ جتاتے ہوئے اس کے کردار پہ چوٹ کر گئی۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ تحریم لفظ بد کردار پہ تیزی سے کھڑے ہوتی کپ کپاتے لہجے میں چیخی۔ نبیہ نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈالا۔ تحریم کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پہ سختی چھائی ہوئی۔ بس رہنے دو، اپنی صفائی اپنے پاس ہی رکھو، آئندہ میرے بھائی سے دور ہی رہنا، خبردار جو تم نے اب اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تو۔ مام اس کے لیے میری کزن کو پسند کر چکی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بول کے انگے شہادت اس کے طرف کرتی ایک طنزیہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کے جتا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد تحریم دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ نبیہ اس کے برابر میں کھڑی ہو کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سنبھال رہی تھی۔ بس کرو تحریم، چپ ہو جاؤ۔ تحریم نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ چند لڑکیوں کی ٹولیاں ان کے پاس آ کر رکی تھیں۔ کچھ نہیں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے رونا آ گیا، آپ لوگ جائیں پلیز۔ نبیہ نے بہانہ تراش کر ان کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ ان کی دیکھا دیکھی اور اسٹوڈنٹس بھی وہاں اس طرف آنے لگے تھے۔ وہ لڑکیاں کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئیں۔ تحریم، کب سے چل رہا تھا یہ سب، اور تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ ان کے جانے کے بعد وہ اب تحریم سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو نبیہ، بس مائر کی محبت نے میرے دل کی بنجر زمین پہ اپنی محبت کی پھوار برسا دی تھی۔ تم جانتی ہو میرا دل اس جذبے سے خالی تھا، لیکن مائر کی شدت محبت سے وہ پر ہونے لگا۔ میں نہ چاہ کر بھی اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ مجھے اچھا لگنے لگا اس سے اپنی تعریف سننا، اس سے اپنے لیے اظہار محبت سننا۔ میں کیا کرتی نبیہ، میں کیا کرتی؟ سر جھکائے وہ ساری تفصیل بتاتی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ تو تم نے کہا اس سے رشتہ لے کر آنے کے لیے؟ نبیہ نے گہرا سانس لے کر اسے جاننا چاہا۔ ہاں، کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا جس دن تم میری محبت کو تسلیم کر لو گی میں اس دن کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں گا، مگر اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے وہ بتاتے رکی۔ مگر کیا؟ نبیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تحریم نے لب کچلتے اس کی جانب دیکھا، پھر گردن واپس جھکا لی۔ اس نے کہا مجھ سے کہ
اس کی ادھوری بات نبیہ کے دل میں وسوسے پیدا کر رہی تھی. گھر والے نہیں مان رہے، ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا اگر عزت سے رشتہ لاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. اس نے ہمت کرتے ہوئے مکمل وضاحت کی. نبیہ نے گہرا سانس خارج کر کے آنکھیں بند کی جیسے شکر ادا کر رہی ہو. تم نے بالکل ٹھیک کیا. تمہاری ہمایوں بھائی کے ساتھ ڈیٹ فکس ہو چکی ہے تحریم. تم مت سوچو اس کے بارے میں، کیونکہ منائل خود ایسا نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی اس کے گھر والے مانیں گے. اس لیے بس ہمایوں بھائی کا سوچو اور اس کو برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ. یہ سراب ہے بس اور کچھ نہیں. نبیہ نے اس کی ہمت بندھاتے حوصلہ دیا. لفظ خواب اور سراب پہ اس کو یکدم اپنا کچھ دنوں پہلے دیکھے جانے والا خواب یاد آ گیا. سراب یعنی کہ مائر سراب ہے؟ وہ سوچنے لگی. چلو اب زیادہ مت سوچو اور موڈ ٹھیک کرو اپنا. آؤ کلاس میں چلتے ہیں. اس کی پیٹھ تھپکتے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جس کو تحریم نے فوراً تھام لیا. آئی ایم سوری. اس نے شرمندہ ہو کر ایک بار پھر سوری کی. چل نہ یار بس چھوڑ، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اب مائر کا فون آئے یا خود آئے تو صاف بول دینا اس کو بس. اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کرتے ہوئے نبیہ نے اس کے شانے پہ تھپکی دی. اس پل تحریم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو اتنی پیاری اور مخلص دوست ملی ہوئی ہے. وہ دونوں اب کلاس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر مائر نے ہانپتی ہوئی آواز میں پکارا، تحریم. اس کی آواز سے وہ دونوں ہی پلٹی تھیں. تحریم مان جاؤ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. مائر، نہ میں اپنی عزت یوں سارے عام نیلام کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی. تمہاری محبت قبول کی تھی مگر گھر سے بھاگنے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. اس لیے جہاں تمہارے پیرنٹس کہتے ہیں وہیں شادی کر لو اور آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا رابطہ مت کرنا. بنا تمہید باندھے اس نے دو ٹوک انداز میں اس کو باور کروا دیا. میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا تمہارے لیے. وہ روحان سے لہجے میں اس سے بولا. ٹھیک ہے منا لو گے تو میں راضی ہوں. کہہ کر وہ رکی نہیں. پیچھے مائر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کو جاتا دیکھنے لگا. جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.